अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़ात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। और अल्लाह पाक की ज़ात पाकिस्तान की अवाम पर इस वक़्त जो इम्तिहान है, उसमें हमेशा की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान को सुरख़रू करे। दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को फिर प्रेस करें और राय का इज़हार ज़रूर दें। बताएँ कहाँ से देख रहे हैं, क्या इलाके की सिचुएशन है, नारोवाल से हैं, सियालकोट से हैं या फिर जो लाहौर को क्रॉस करके इलाके सैलाब की ज़द में वहाँ से हैं या फिर बाहर हैं और आपके इलाके की सिचुएशन अगर आप बताएँ। इमरान खान के लिए एक दफ़ा फिर जिस दफ़ा पिछले वीलॉग में भी ज़िक्र किया था कि शायद वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ़ उनके लिए जो कैंपेन का आगाज़ है वो टेलीग्राफ ने ही नहीं किया, क्योंकि टेलीग्राफ उनके दांतों को लेके बड़ा परेशान था क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है दांतों की और अगर वो ठीक ना किया गया तो दांतों वाला जो कीड़ा है वो कीड़ा कहीं और चला जाएगा और वो अंदर से खुदा ना करे को बड़ा डैमेज कर दे। लॉबिंग से डॉलर कमाने वाले अमेरिकी सेनेटर्स भी परेशान हो गए हैं। अब ज़ाहिर है उनके तो दिहाड़ी लगेगी ना। यानी एक बार फिर मुनज़्ज़म तौर पर जो एक आगाज़ हो रहा है मुहिम का, इसका मकसद और मतलब एक है, एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर इमरान खान को रिलीफ़ दिलवाया जाए, जबकि रिलीफ़ अदालतों से मिलना है और एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसराइल के शदीद हमायती सेनेटर जो विल्सन ने अमरीकी फ़ौज में एक तरमीम का बिल पेश किया है, जिसमें तजवीज़ किया गया है कि अमरीकी फ़ौज को ये लाज़मी करार दिया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी तमाम अस्करी मुलाकातों में इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों के गलत कैद का मामला उठाएँ। आप अंदाज़ा करें कि ये वो सेनेटर हैं जो कि शदीद किस्म के हमायती हैं इसराइल के। और वो इस किस्म की जो फ़रमाइश कर रहे हैं, अब उस फ़रमाइश से आप क्या मतलब ले सकते हैं? कि वो कौन हो सकता है? वो किसका की कहंदे ने पंजाबी च साकेदार हो सकता है या रिश्तेदार हो सकता है, जेड़ा इमरान खान के लिए और तमाम सियासी कैदों के लिए, मतलब एक इमरान खान के लिए पाकिस्तान में वो अमेरिका में एक कानून बनवाना चाहते हैं। ज़ाहिर है उसका कोई सिर पैर नहीं होगा, लेकिन वो कानून पेश करने का तो ज़ाहिर है उसने कुछ ना कुछ तो 2, 4, 15, $20,000 तो पकड़े होंगे ना इस काम के लिए। और कुछ भी ना हो, वो कानून बने भी ना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको बड़ा करके पेश करे कि जनाब बड़ा कोई अहम काम होने जा रहा है ते अमरीका दे विच ते सेनेट दे विच ते कानून ते पास ते सियासी कैदां, वो तो गेम खेलेंगे। खैर, इमरान खान के जो हैंडलर्स हैं वो इस हद तक चले गए हैं कि पाक फ़ौज को अमरीका की फ़ौज से डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि दूसरी तरफ ये हमेशा एब्सोल्यूटली नॉट का नारा लगाते हैं। यानी इमरान खान के लिए एक शायद और फाइनल कोशिश हो रही है, इसको बाहर निकाला जाए, कोई रिलीफ़ दिया जाए। मुमकिन है इमरान खान के लिए खुलेआम बरतानिया भेजने की मुहिम भी शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इमरान खान को किसी भी सूरत में बरतानिया जाने दिया जाए, क्योंकि बरतानिया चला गया तो फिर तो वहाँ बैठकर इमरान खान साहब, फिर आप भूल जाएँ कि वो जो साबिक पाकिस्तान कौमी मूवमेंट के रहनुमा हुआ करते थे अल्ताफ सैन, वो तो कुछ ज़हरीला नहीं होगा, इसने तो बाकायदा तौर पे पैसे पकड़े हुए हैं। ये तो उन लॉबीज़ का करिंदा है इमरान खान, जिनका आपको भी पता है और हमें भी पता है, इसका मकसद क्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। खैर आजकल बाकी तमाम अमूर पर मार खाने के बाद तहरीक इंसाफ के अरस्तू अफलातून आर्मी के खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाने में मसरूफ़ हैं। आप तहरीक इंसाफ के एक्स हैंडल को देख लें, आपको इनके मौजूदा ज़हनी कैफ़ियत समझ आ जाएगी। ये पार्टी आर्मी चीफ और फ़ौज को लेकर एक बार फिर किसी इज़्तिराब का शिकार है, क्योंकि पार्टी का अंदरूनी महाज़ इस वक़्त जंग और जद्दल का शिकार है। तवज्जो हटाने के लिए ऐसे मामलात जिसमें कोई अब हाम नहीं, अपनी तशफ़ी के लिए फैलाते रहते हैं। आजकल तहरीक इंसाफ के सयाने एक और प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने की कोशिश नाकाम कर रहे हैं, और वो ये है कि नवंबर में आर्मी चीफ के 3 साल पूरे हो जाएँगे, तो वो रिटायर हो जाएँगे या नहीं। इन अकल के अंधों को कोई समझाए कि अपने बोगस और किनिया को एक तरफ रख कर हकीकत, सच जानकर जियो। ये लोग उस वक़्त अपने महात्मा के प्यार में इतने गुम थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि 4 नवंबर 2024 को सर्विसेज़ चीफ की मुद्दत मुलाज़म को एक आईनी और कानूनी तरीक़ाकार से बढ़ाकर 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया गया, जिस पर मीडिया में काफ़ी देर तक मुस्बत तबसरे होते रहे। एक सीनियर ऑफ़िसर को अपनी पॉलिसियों के तसलसल के लिए कम अज़ कम इतना इंतहाई वक़्त मुनासिब है, इससे हर सर्विस के अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। सर्विसेज़ चीफ की मुद्दत मुलाज़त बढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पर तरीका कार अपनाया गया। आर्मी एक्ट और दूसरी सर्विसेज़ एक्ट में तरमीम करके इसमें हुकूमत की तरफ से बाकायदा मंजूरी दी गई है।
جو اب پوری طرح نافذ العمل ہے۔ اس ترمیم کی واضح مثال ایئر چیف میں ہیں، جو اپنی نئی مدت ملازمت کے مطابق اپنی ایئر چیف کمان کے 5ویں سال میں ہیں۔ اور تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمینی حقائق چاہے کوئی بھی ہوں، ان کا جھوٹ، بے تکی اور منطق جو بے منطق خواہشات ہیں اس کے ذریعے وہ حقائق کو بدلنا چاہتے ہیں، جو کبھی بھی ممکن نہیں ہوئی اور کبھی بھی ممکن ہو بھی نہیں سکتی۔ اب دیکھیں، وہ جو ایک شک قانونی جو منظور کی تھی نا، اس کے ذریعے اب تک آپ کے جو ایئر چیف ہیں وہ اپنی مدت کے 5ویں سال میں ہیں۔ انہوں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں لی، یا انہوں نے کوئی اپنا وہ جو عہدہ ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ بائی لا ان کو کنٹینیو کرنا پڑا، کیونکہ اب جو مدت 3 سال کی جب انہوں نے حلف اٹھایا، وہ مدت 3 سال کی تھی اور اب وہ اپنے 5ویں سال میں ہیں۔ تو یہ عقل کے اندھوں کو، ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہے پتہ آپ کو، اور دوسرا وہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو لیکن میں خیر، یہ بھی ایک ہماری مت ہے، ان بےغیرتوں کو پتہ سارا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ چین کی پریڈ نے سب کو حیران اور پریشان بھی کر دیا ہے، کیونکہ دفاعی صلاحیت نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چین نے دوسری عالمی جنگ میں فتح کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ پریڈ میں مایا ایندھن سے چلنے والے جدید بین العظمی اسٹریٹجک جوہری میزائل DF-5C کو پہلی مرتبہ عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق یہ نیا میزائل اپنی غیر معمولی رینج کے باعث پوری دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پوری دنیا سے مطلب پوری دنیا، نئی ٹیکنالوجی ہے، کسی کی رینج میں بھی نہیں آئے گی۔ ماہرین نے چینی میڈیا کو بتایا کہ DF-5C کی رینج 20,000 کلومیٹر ہے، لاہوروں کراچی 1,000 کلومیٹر ہے، اور یہ لاہور سے کراچی آپ دیکھیں کہ 20 ٹائم لاہور سے کراچی آگے، تو لاہور سے کراچی آگے دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی رینج 20,000 کلومیٹر کتنی ہوگی۔ اور یہ دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور انتہائی درستگی کے ساتھ حلف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ اگر آپ اس کو چائنا کے کسی بھی حصے سے جس کو اگر آپ فائر کریں گے تو یہ 20,000 کلومیٹر کی جگہ پہ پرفیکٹ، وہ گولف کھیلنے والے وہ پتہ ہے وہ بال بڑی دور سے نشانے پہ مارتے ہیں، چھوٹے سے سوراخ میں گیند جانی ہوتی ہے، تو اندازہ کریں یہ وہی ہے کہ 20,000 کے بعد کلومیٹر کے بعد یہ نشانے پر پرفیکٹ بھی لگے گا، اور اس کو پکڑنے کا بھی جو عمل ہے وہ کافی مشکل ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میزائل کی ایک اور بڑی جو ہے خصوصیت، نئی ساخت ہے۔ اس کو 3 حصوں میں 3 مختلف گاڑیوں کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے، جس سے لانچ کے لیے اس کی تیاری میں وقت کم لگتا ہے۔ مطلب 3 مختلف گاڑیاں، 3 مختلف ٹرک، 3 مختلف کوئی بھی ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں، اس کے ذریعے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، تینوں کو پاس کھڑا کیا جاتا ہے، تینوں کے حصے نکالے جا سکتے ہیں اور اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا آگے پیچھے نہیں، 3 مختلف گاڑیوں میں لے کے جائیں، وہاں پر رکھیں، اس کو جوڑیں اور 20,000 کلومیٹر کی رینج پر چکمہ دے کر دشمن کے دانت بھی کھٹے کر دیں، اور آگے پیچھے جڑا سامان پہ ہے وہ بھی نیلا پیلا کر دیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اب میرا خیال ہے ایک دفعہ ہندوستان تو شاید 10 دفعہ سوچے گا، کیونکہ یہ جو ہندوستان پنگے لیتا ہے نا چائنا کے ساتھ، یہ ہندوستان آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ اسی اگر جو 80ویں سالگرہ کی دن کی بات کریں تو چاچو کی جو تصویریں تھی وہ آپ نے دیکھی، ایسی تصویریں تھی، کمال کی تصویریں تھیں، اور جو چین کے صدر ہیں وہ اپنے فوجیوں کو، جو سینئر فوجی ہیں ان سے مل رہے تھے۔ پہلے نمبر پر وہ ہاتھ ملا رہے تھے، دوسرے نمبر پر پوٹن ہاتھ ملا رہے تھے، تیسرے نمبر پر شمالی کوریا کے جو کوریا کے جو صدر ہیں وہ ہاتھ ملا رہے تھے، اور اس کے بعد تھے چاچو ہاتھ ملا رہے تھے۔ اب اس سے زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ 25 ملکوں میں آپ تیسرے بندے ہیں جو آپ اتنی اہم تقریب میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ پھر جب آپ واک کر کے وہ ٹنل سے اوپر آ رہے تھے، جو کہ ظاہر ہے یوتھیو تو نہیں مانیں گے لیکن چاچو نے بنوائی ہوئی تھی، اس میں بھی 4 لوگ جو ہے سب سے آگے چل رہے تھے، اور ان 4 میں بھی چاچو ایک تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کمال کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یوتھیوں نے پروپوگنڈا کرنا ہوتا ہے اور ان کو پروپوگنڈا کے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، تو ایک ایسی تصویر جس میں تصویر کا اینگل کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، یا آپ کسی بھاری بھرم کم کے پیچھے واک کر رہے ہیں اور اسی لمحے تصویر کھنچ جاتی ہے، تو یوتھیوں نے پورا دن وہ ٹویٹ لے کے شور مچایا کہ اس میں جو ہے وہ شہباز شریف نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ پروپوگنڈا کرنے کے لیے آپ کو ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، آپ کر لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان عالمی
دنیا کے افق پر اس وقت چمک رہا ہے ایک ستارے کی طرح۔ مجھے بتائیں ذرا کون سا ایسا دوسرا کوئی ملک ہے جس کے وزیر اعظم کو اس کی ٹیم کے ساتھ، جس میں اس کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور اس کے فیلڈ مارشل موجود ہیں، وہ ملے ہوں؟ تو جواب ہے کسی کو نہیں ملے، صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کو ملے۔ ہندوستان کو پہلے دن کی کانفرنس کے بعد دو چار بندوں سے ملانے کے بعد جہاز پہ بٹھا کر یہاں سے ویسے ہی نکال دیا تھا۔ اب جی دیکھیں ہندوستان کا اس سے بڑی اور بدقسمتی اور پاکستان کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ 80ویں سالگرہ جو کہ مینار ہے چائنا، اس میں پاکستان مین گیسٹ ہے اور ہندوستان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑی چاچو کی اور کوئی ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی۔ مریم نواز صاحب جو ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ دلوں کو جیتتے جا رہی ہیں۔ آج ملتان، کل کہ وہ ملتان میں گئی اور ملتان میں جا کر وہ جس طرح بچوں سے گھل مل گئی، ایک بچی کے ساتھ جب وہ بات کر رہی تھی تو اس کو بچی جو بتا رہی تھی کہ بچی سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو بچی نے بتایا کہ میرا نام فاطمہ گڑیا ہے۔ تو مریم نواز نے کہا کہ آپ کو پتہ میرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا مریم۔ تو انہوں نے کہا گھر میں مجھے سب پیار سے گڑیا کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو یہ ایک ماں اس قسم کی گفتگو کر سکتی ہے اپنے بچوں سے۔ پھر وہ ایک ٹرے میں کچھ فروٹ پھل جو ہے بچوں کو پیش کر رہی تھی، تو ایک بچے نے جو ہے وہ ڈبل فروٹ اٹھا لیا، مطلب ایک سیب اور ایک کیلے کے ساتھ دو سیب اور دو کیلے اٹھا لیے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرے پاس دو آ گئے ہیں، میرے حصے کے آپ کسی اور کو دے دیں۔ یہ محبت، یہ پیار، بچوں کو جانا۔ ایک بچہ جو ہے اب وہ جو کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بچہ کن کا ہے؟ ہمارے گاؤں میں تو آپ کسی ایسے بچے سے منہ میں کھانا نہیں کھا سکتے، یا اگر وہ آپ کے منہ میں ڈالے تو وہ نہیں لے سکتے جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ بچہ کن کا بچہ ہے، کون بچہ ہے۔ کسی، میں اب وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن مریم نواز ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہیں، ان بچوں کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کر رہی ہیں، اور ان بچوں کے ہاتھ سے کھانا بھی کھا رہی ہیں، ان کے ساتھ چاکلیٹ شیئر کر رہی ہیں۔ اور وہ جو ان کے والدین ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لٹ گئے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے گھر بھی بسائیں گے، ہم آپ کا نقصان بھی پورا کریں گے، اور جو جو ہم سے ہو سکا وہ کریں گے۔ دیکھیں یہ جو فوٹویں ہوتی ہیں، جو تصویریں ہوتی ہیں، جو ویڈیو ہوتے ہیں نا، یہ حوصلہ اور ہمت دیتے ہیں۔ جہاں پہ مریم نواز نہیں پہنچی وہاں پر یہ ویڈیو پہنچی ہے، تو ان لوگوں کو بھی ضرور آس اور امید ہوگی کہ مریم نواز جو ہے وہ یہاں پر بھی آئیں گی۔ تو مریم نواز جو ہیں وہ کوئی ایسا دن ابھی تک نہیں گزرا جب سے سیلاب آیا کہ وہ کسی علاقے میں نہ گئی ہوں اور کسی علاقے میں جا کر انہوں نے لوگوں کو تسلی، ہمت اور حوصلہ نہ دیا ہو۔ یہ تصویریں، یہ ویڈیو، یہ کھانا، یہ پینا، یہ ان کے لیے کیمپ، یہ سب کچھ مریم نواز ایک ایسے فرض کو ادا کر رہی ہیں جو ایک گھر کے سربراہ کا فرض ہوتا ہے، جو گھر کی بیٹی کا فرض ہوتا ہے، کہ اگر بیٹی کو خدا نے رنگ لگائے ہیں تو وہ اپنے پورے گھر کا، اپنے قبیلے پورے کا خیال رکھیں، اور وہی مریم نواز کر رہی ہیں۔ یہی نواز شریف کیا کرتے تھے، یہی شہباز شریف کیا کرتے تھے، اور یہ لیگسی لے کے چل رہی ہیں آگے مریم نواز۔ اللہ پاک مریم نواز کو اور ہمت دے اور حوصلہ دے۔ پانی کے بند جو ٹوٹتے ہیں تو مریم نواز سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور پانی بھی مریم نواز کو دیکھ کر ایک دفعہ تو شرماتا ہے کہ صوبے کی وزیر اعلیٰ، اس صوبے کی حکمران جو ہے اپنے لوگوں میں کس طرح گھلی ملی ہوئی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعائیں ہماری ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ پاک اس ناگہانی، اس کو مصیبت کہہ لیں، اس کو ہمارا امتحان کہہ لیں، ہمیں رب کی ذات اس سے بچائے، پورے پاکستان کو بچائے۔ میں یہاں پر رضی دادے والی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں خواجہ آصف والی اور حنیف عباسی والی بھی، بلکہ خواجہ صاحب والی اور حنیف عباسی والی بات سے یاد آیا، خواجہ صاحب کی تقریر تھی، اس کے بعد حنیف عباسی صاحب نے ایک تقریر کی، اس کو میڈیا نے تروڑ مروڑ کر پیش کیا۔ خواجہ صاحب سے کل رات جب ان سے پوچھا گیا کہ حنیف عباسی صاحب کے بارے میں، انہوں نے کہا جی بالکل رائٹ ہے، وہ حق ہے، اسمبلی کا فلور ہے، ہمیں جمہوریت یہی سبق دیتی ہے، میں نے 35 سال کی سیاست میں یہی سیکھا ہے کہ ہر کسی کا رائٹ ہے، ہر کسی کا حق ہے۔ حنیف عباسی صاحب نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک ہے، ان کو کہنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ میں نے ایک بات کی، انہوں نے ایک بات کی، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا رائٹ ہے۔ اور آج حنیف عباسی صاحب نے بھی جو حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ میرے سینئر ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے لیے وہ بڑی محترم ہے، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بھی کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور خواجہ صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ مجھ سے سینئر ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن اختلاف رائے ہمیں جمہوریت ہمیں حق دیتی ہے، ہماری پارٹی بھی ہمیں حق دے رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم لڑ رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کرنے کا مطلب کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو خواجہ صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ حنیف عباسی کا رائٹ ہے، حق ہے، اور اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں وہ جواب دینا چاہتے تو ضرور دیں، اور پھر حنیف عباسی صاحب کی طرف سے کہنا کہ خواجہ صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اور ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ کے، تو میرے خیال میں انہوں نے میڈیا کا، سوشل میڈیا کے منہ پہ، میں اس کے آگے کوئی برا لفظ استعمال نہیں کروں گا، یہی کہوں گا یہ دو سینئر سیاستدان ہیں،
یہ سیاست جو ہے اس ملک میں آگے جانی چاہیے۔ یہ سیاست اپنی چاہیے کہ ایک-دوسرے کو برداشت کریں۔ اگر آپ کا کوئی آپ کا دوست ہے، آپ کی پارٹی میں ہے یا مخالف ہے، وہ اگر آپ کے بارے میں تنقید کر رہا ہے، تو آپ اس کو سہ رہے ہیں اور اس کو اس کا یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ جمہوریت رائٹ دیتی ہے اور یہی ہمیں جمہوریت سکھاتی ہے۔ تو میں ان دونوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ خواجہ صاحب بھی اور حنیف بازی صاحب بھی میرے خیال میں یہی نواز شریف نے سکھایا ہے اور اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور جہاں پہ اگر آپ کا کوئی بڑا اختلاف ہو تو ظاہر ہے وہ اپنے قائدین ساتھ بیٹھیں گے، اختلافات دور کریں گے، لیکن میرے خیال میں دونوں نے جو ہے اس بڑھتی ہوئی اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔